बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक और मालिक की बेहद तारीफ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया सलात और सलाम के बाद काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम नवे पारे के अहकामात जानने की कोशिश करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम हमें इन सब अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे अमल को इखलास का नूर नसीब फरमाए और मरते दम तक हमें इस पे इस्तिकामत भी हमें नसीब फरमाए। तो वो काम जिनका हुक्म दिया गया या जिन्हें पसंद फरमाया अल्लाह ताला ने, इरशाद हुआ कि बुराई के बाद तौबा करने वालों के लिए रब गफूरुर रहीम है। वल्लज़ीना अमिलुस सय्याति सुम्मा ताबू मिन बअदिहा व आमनू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। और जिन्होंने किए बुरे काम फिर तौबा की उसके बाद और ईमान लाए, बेशक आपका रब उसके बाद बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। सूरा आराफ की 153 नंबर आयत है और ये हौसला और उम्मीद अफसा आयत है उन लोगों के लिए जिनसे कसूर सरजद हुए। तो उन्हें कहा गया कि तौबा अगर तुम कर लो तो अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमसे जो कसूर होते हैं बतकाज़ा बशरियत, शैतान हमें उससे मायूस करता है कि अब इतने गुनाह हो गए हैं, अब क्या फ़ायदा है नेक काम करने का। नहीं, जब भी गलती हो, जब भी कसूर हो, जब भी गुनाह का इर्तिकाब हो, नादिम और शर्मिंदा होकर फौरन अपने रब की जानब लौटना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि अन्नदम तौबा, तौबा क्या है? नदामत का नाम तौबा है। अपने मालिक की खशियत से और गायत मोहब्बत से उसकी नेमतों और उसकी रहमतों के जवाब में अपने कसूर को जानकर नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, ये तौबा है। और उस पर अगर जब तौबा कर लेंगे तो अल्लाह मुआफ फरमा देगा। हदीस में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। तौबा करने वाला ऐसे है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह करीम हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा रखे। फिर दुनिया और आखिरत की भलाइयों के हकदार कौन है? फरमाया और लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में खैर व बरकत और आखिरत में भी, बेशक हमने रुजू किया है तेरी तरफ। अल्लाह ने फरमाया मेरा अजाब पहुंचाता हूं मैं उसे जिसे चाहता हूं और मेरी रहमत कुशादा है हर चीज पर। सो मैं लिखूंगा उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं और अदा करते हैं ज़कात, और वो जो हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं। वह बरहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय से वसी है। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। फरमाया कि जिसको चाहे उन लोगों के लिए मैं लिखूंगा। किन के लिए रहमत है? उनकी जो तकवा इख्तियार करते हैं और तकवा इख्तियार करते हुए वो सलात और ज़कात को, सलात कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले होते हैं। और फिर फरमाया कि जो हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं। तो ये वो खुसूसियात हैं कि जिनको अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजता है। फिर अगली आयत में अगर जो हुक्म नहीं है लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इसमें बयान हुई है और साथ उनकी शान और अजमत बयान करने के साथ उन लोगों का तस्करा है जिन्होंने इत्तिबा की है। तो गोया अमली सबक ये मिलेगा कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत का इकरार भी करें और उनकी इज्जत शान का तस्करा भी करें और उनकी इत्तिबा भी करें। इरशाद हुआ ये वो लोग हैं जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी उम्मी है, जिसके जिक्र वो पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात में और इंजील में। वो नबी हुक्म देता है उन्हें नेकी का और रोकता है उन्हें बुराई से और हलाल करता है उनके लिए पाक चीजें और हराम करता है उन पर नापाक चीजें और उतारता है उनसे उनका बोझ और काटता है वो जंजीरें जो जकड़े हुए थे उन्हें। बस जो लोग ईमान लाए इस नबी उम्मी पर और ताजीम की आपकी
اور امداد کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب، کامیاب و کامران ہے۔ اب اس میں کتنی صفات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب کے جو ان کی نیو ٹیسٹیمنٹ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ، زبور اور تورات میں، انجیل میں، وہ پاتے ہیں اپنی انجیل میں اور تورات میں نشانیاں اور صفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا ان کی شان بیان کی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ ان کو وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور پھر اتارتے ہیں ان سے بوجھ اور کاٹتے ہیں وہ زنجیریں جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ گویا انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، انسانی پاؤں میں پڑی بیڑیاں وہ کٹ گئیں، ان کی کمریں جس بوجھ سے دوئی ہوئی جاتی تھیں، اللہ نے آپ کی برکت سے ان کو دور کر دیا، اور پھر یہ آپ کی شان بیان کی کہ حلال بھی قرار دیتے ہیں اور حرام بھی قرار دیتے ہیں اشیاء کو۔ جو پاک چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو وہ ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح پھر آگے فرمایا کہ بس انہیں بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی اور پیروی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب، کامیاب و کامران ہے۔ اب جو ان کی اتباع کرنے والے اور جو نور اتارا گیا ان کے ساتھ، وہ قرآن ہے، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ان کے دین کی نصرت بھی کرتے ہیں، اور ان کی اس نور کی، اس تعلیم کی پیروی کرتے ہیں جو قرآن کی صورت میں اتارا گیا ہے۔ تو کہا یہی خوش نصیب، کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں رکھے۔ اور پھر فرمایا تمام انسانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت پر ایمان لانے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی سارے انسان جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں ہم امت اجابت ہیں، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور ورنہ سارے جو انسان ہیں سب کو یہ دین اسلام جو ہے کہ عالمگیر دین ہے۔ یہ گلوبلائزیشن آف دی ورلڈ تو اب ہوئی ہے نا، لیکن جو دین ہمیں عطا ہوا تھا یہ آلریڈی یہ گلوبل دین تھا، یہ زمان و مکان کے حدود و قیود سے میں بندھا ہوا نہیں تھا۔ پہلے انبیاء جتنے تھے وہ کسی خاص زمان کے لیے اور کسی خاص مکان کے لیے تھے، مگر میرے اور آپ کا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، یہ زمان و مکان کی حدوں سے دور، یہ عالمگیریت اس کے اندر تھی۔ اور فرمایا کہ آپ فرمائیے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا، گویا اسلام جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اللہ کی جو دعوت پکار جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ میں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو خود ایمان لایا اللہ پر اور اس کے کلام پر، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ گویا تمام انسانوں کو یہ ایک راستہ بتا دیا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کا نور تو میرے اس نبی امی کے قدموں سے جڑ جانے میں ہے، اس کی اتباع کرنے میں ہے، اس کی غلامی کرنے میں ہے۔ اے جہان بھر کے انسانوں، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، تو پھر یہ جو ہم نے اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا ہے، اس کی اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، اور جو اللہ پر جس طرح وہ ایمان لایا ہے تم بھی اس کے پیغام پر تم ایمان لاؤ۔ پھر میں قرآن سے مضبوطی سے وابستہ ہونے اور نماز قائم کرنے والے نیکوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی ایک خبر دی گئی اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوا اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ سورہ اعراف کی 170 نمبر آیت ہے کہ ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا جنہوں نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اور پھر نماز کو قائم کیا۔ یعنی جو کچھ قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا، اس پر ایمان بھی رکھا اور اپنے عمل میں بھی اس کو آباد کیا، اور اس کے ساتھ پھر کہا کہ بے شک ہم ان کا، اور پھر ساتھ نماز بھی قائم کی۔
تو ہم ان کے اجر جو ہیں وہ ضائع نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سارے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، نام اچھے اچھے، سو پکارو اسے انہی ناموں سے اور چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، انہیں سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ گویا للہ الاسماء الحسنی، اس کی اتنے صفاتی نام ہیں جتنی اس کی صفتیں ہیں، اس نے اس کے نام ہیں، اگر گننا چاہے تو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اس کا اسم ذات ہے، تو کہا ان سب ناموں سے اس کو پکارو، جو اچھے اچھے سارے نام اس کے ہیں۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے امت کو اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ کہا تو آپ سے کیا گیا، فرمایا گیا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا اور رخ انور پھیر دیجئے نادانوں سے۔ اب یہ آپ کو حکم ہے، اور آپ کی تو خلق عظیم ہے ہی ایسا، آپ تو پیکر رحمت و رافت ہیں، آپ تو اسوۃ حسنہ آپ کا ہے ہی ایسا، تو گویا آپ کے ذریعے ہمیں آپ کے غلاموں کو، امتیوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ قبول کیجئے معذرت خطا کاروں کی۔ اگر کوئی غلطی کرنے والا اپنی خطا کے پر معذرت کرنا چاہے تو ان کی معذرت کو قبول کر لیجئے، اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، ان کو حکم دیجئے نیک کاموں کا، اور جو نادان ہیں، جو اچھے کام نہیں کرنے والے ہیں، ان سے کہا کہ ان سے اعراض فرمائیے، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 199 نمبر جو آیت ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ سورہ نور ہے، سورہ نور کی 22 نمبر آیت ہے کہ تم معاف کر دو اور صلح صفائی کرو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، تو کیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو لوگوں کی غلطیاں ہمارے سامنے ہیں، ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک بزرگ کی مجھے دعا بہت اچھی لگتی تھی، وہ دعا یوں کیا کرتے تھے کہ میرے مالک، میرے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، تیرے جس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جب تیرا بندہ ہوتے ہوئے تیری توفیق سے میں نے اپنے سے زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے، تو پس جو مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، تو میری تجھ سے التجا ہے کہ تو میرے گناہ وہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ تغابن میں یہ بات ایسے ہی، وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم معاف کرو گے، تم تصفیہ کرو گے، اور تم لوگوں کے ساتھ غفران کا معاملہ کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو ہے ہی غفور، وہ تو ہے ہی رحیم۔ تو یہ مجھے سمجھ لگی کہ وہ جو صوفی یہ دعا کرتے تھے تو قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق کرتے تھے کہ پروردگار، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، بس تو میرا مالک ہے، تیری شان معاف کرنا ہے۔ جب تیرا بندہ ہوتے ہوئے میں نے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو خالق ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نور سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں امرنی ربی بتسع، میرے پروردگار نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤ، الاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ ظاہر اور باطن میں ہر حال میں میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں۔ والعدل فی الرضا والغضب، والعدل فی الرضا والغضب، خوشنودی اور ناراضگی میں عدل کروں، یعنی خوشی کی کیفیت ہو مجھ پر یا ناراضگی کی کیفیت ہو، میں کسی کے ساتھ خوش ہوں یا میں کسی سے ناراض ہوں، مگر میں جو معاملہ کروں تو عدل کے ساتھ کروں۔ پھر کا والقصد فی الغنا والفقر، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کروں۔ میانہ روی یعنی اگر آپ خوشحال ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ ساری دولت لٹا دیں اور گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے کچھ بچے ہی نہیں، اور اگر تنگ دست ہے تو تب بھی خوشحالی اور تنگی ہر حال میں میانہ روی کا جو راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَأَنْ أَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں، اور پھر جو قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے فلاں رشتہ دار سے جڑتا ہوں مگر وہ کاٹتا ہے، وہ کٹتا ہے مجھ سے۔
کہا یہی تو صلہ رحمی ہے کہ جو تم سے جڑے اور تم بھی اسے جڑو. تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہی ہے کہ جو تم سے کٹتا ہے تم اس سے جڑو, تم اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو. پھر فرمایا کہ اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے, تو مجھے نہیں دیتا ہے, مجھے محروم رکھتا ہے, میں اس کو عطا کروں, اس کو میں دوں. اور میری زبان گویا ہو تو ذکر الہی سے, میری زبان جب کھلے تو ذکر الہی میں کھلے. جو لفظ میں ادا کروں, جو جملہ میں ادا کروں, جو بات میں کروں, تو بات میں اللہ کا نام ہو, اللہ کی یاد ہو, اللہ کا ذکر ہو. اور خاموشی کی حالت میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں. اور جب میں خاموش ہوں تو پھر میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کروں, تدبر کروں, اور میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو. یعنی میں جب کائنات میں دیکھوں دائیں بائیں تو اس سے میں عبرت حاصل کروں کہ اس میں کیا پیغام ہے اس میں. تو یہ 9 باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں پارے میں ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی, جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 9 باتوں کا فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان 9 باتوں کا حکم دیا ہے. تو ان کی امتی اور غلام ہوتے ہوئے ہمارے لیے تعلیم اس میں یہی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں, اور یہ سارے جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں ہم اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر فرمایا جب قرآن پاک شیطان کے وسوسہ اندازی کے خلاف فوراً اللہ سے پناہ مانگیے. تقویٰ والوں کا یہی طریقہ ہے. اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا وسوسہ تو فوراً پناہ مانگیے اللہ سے. بے شک وہ سب کچھ سننے والا, جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کیے ہیں, جب چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے تو وہ یاد کرنے لگتے ہیں خدا کو, تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ جب ان کے سامنے جب شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے, ان کو ورگلاتا ہے, اور بدی کا کوئی ان کے اندر داعیہ بیدار ہوتا ہے, تو فوراً یہ رجوع کرتے ہیں اپنے مالک کی طرف اور توبہ کرتے ہیں. تو اللہ کریم جو ہے وہ ان پر کرم فرماتا ہے. پھر کہا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب پڑھا جائے قرآن پاک تو کان لگا کر سنو اسے اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کی جائے. مسئلہ یہی ہے, جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو جہاں قرآن پاک پڑھنے والے کے بھی آداب ہیں, وہ بھی چورستے میں چوراہے میں کھڑا ہو کر نہ پڑھنا شروع کر دے. جہاں لوگ کھیل کود میں مصروف ہے وہاں نہ پڑھنا شروع کر دے. اور کیونکہ جب پڑھا جائے گا تو جن تک آواز پہنچتی ہے ان کا سننا لازم ہوگا. تو پڑھنے والوں کو بھی اس خیال کرنا چاہیے, اور پھر جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تئیں اس کو سنے غور سے کہ ہمارے مالک کا کیا کلام ہے. پھر فرمایا اپنے رب کو عاجزی سے دل میں دھیمے دھیمے صبح و شام یاد کیا کرو, اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے, اور زبان سے بھی چلائے بغیر یوں یاد کرو کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی, اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں میں. وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. کہا کہ اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے خشیت اس کی رکھتے ہوئے, اور زبان سے شور مچائے بغیر اس کو یاد کرو صبح بھی اور شام بھی. تو یہاں پہ ذکر خفی کا تذکرہ ہے, کئی اور جگہ پہ ذکر جہر کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے. اصل بات جو ہے وہ مالک کو یاد کرنا ہے. اصل بات جو ہے وہ اپنے دل کو پروردگار کے حضور پیش کرنا ہے. اصل بات تو جو ہے وہ ہر حال میں اپنے مالک کی یاد میں رہنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نور میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کا گزر ہوا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے, اور جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے تھے. تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ آپ کے آہستہ ہونے کا سبب کیا ہے, اور ان سے پوچھا کہ آپ کے بلند آواز ہونے کا سبب کیا ہے. تو آپ نے جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں اس لیے آہستہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے. میں تو اپنے مالک کے لیے پڑھ رہا ہوں, تو میرا مالک تو دلوں کی بھی جانتا ہے,
تو میری آواز آہستہ بھی اگر میں پڑھوں تب بھی میرا مالک جان رہا ہے کہ میں اس کا کون سا کلام پڑھ رہا ہوں. تو گویا ذکر خفی جو ہے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف گئے, اور جناب فاروق اعظم بلند آوازی کو پڑھ رہے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بکا رہا تھا. بلند آواز سے جب میں تلاوت کر رہا تھا, ذکر کر رہا تھا, تو اس سے یہ دو فائدے ہو رہے تھے. ایک تو سوتے ہوئے جاگ رہے تھے کہ وہ بھی جاگ رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, اور دوسرا شیطان کو اپنے آپ سے میں دور کر رہا تھا. تو یہ اس کا سورہ اعراف کے ہی مضامین ہے. پھر فرمایا اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے, اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرنے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا. بس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی, اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اگر تم ایماندار ہو. یعنی اگر تم ایماندار ہو تو پھر ایمان والوں کے کام تو یہ ہوتے ہیں, ایمان والوں کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کیا کہ اللہ کا ڈر بھی ان کے سینے میں ہوتا ہے, اور اگر کوئی ناچاکی ہو جائے, کوئی باہمی نزاع پیدا ہو جائے, تو آپس کے معاملات کی اس کی اصلاح کر لیتے ہیں, اس کو درست کر لیتے ہیں, اور اطاعت کرتے. پھر کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ بار بار, جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار کیا, کہ بار بار قرآن پاک ہمیں اس طرح مخاطب کرتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کہیں تو یہ بھی فرما دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. پھر سچے اور پکے ایمانداروں کی صفات کیا ہے؟ صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو, اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو, نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں, انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس, اور بخشش ہے اور باعزت روزی ہے. یعنی سچے اور پکے ایماندار جو ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو جو آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے, اور ان کے ایمان کو بڑھاوا ملتا ہے. اور وہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں, تمام آداب و شرائط کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں. یہی سچے لوگ. اور پھر جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں حیات جاوداں عطا کر دیں. اے ایمان والو, لبیک کہو اللہ اس کے رسول کی پکار پر, جب وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو تمہیں زندہ کرتا ہے, اور خوب جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے اس کے دل کی ارادوں کے درمیان, بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو پھر تم فوراً حاضر ہو جاؤ ان کی بارگاہ میں, اور ان کے حکم کی تعویل میں مستد ہو جاؤ. پھر فرمایا تمہارے مال تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے, اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے اجر عظیم. سورہ الانفال کی یہ اپنا ہے آیت ہے کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, اس میں لگ کر کے اپنے پروردگار کو نہیں ہمیں بھولنا چاہیے. اگلا تقوی اختیار کرنے کے جو ثمرات ہیں, اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تو پیدا کر دے گا تمہیں حق و باطل کی تمیز کی قوت, اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ, اور بخش دے گا تمہیں, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. پھر فتنہ و فساد کی بے خونی تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد, اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے. تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے. جہاد اس وقت تک جاری رکھو جب تک تم زمین سے فساد کو ختم نہیں کر دیتے ہو. پھر باقی جو اس کے مضامین ہیں وہ کام جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا جنہیں ناپسند فرمایا. ارشاد ہوا کہ پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے, وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا, بھئی ہما کہتے ہیں ضرور بخش دیا
جائے گا انہیں، اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا تو لے لیں اسے بھی، کیا نہیں لیا گیا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں کہ نہ منسوب کریں اللہ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اور دار آخرت بہتر ہے متقین کے لیے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور پھر جہنم کا ایندھن بننے والوں کی خصلتیں کیا ہے؟ جیسے جنتیوں کی نشانیاں بتائیں، ایسے ہی جہنمیوں کی نشانیاں بھی بتا دی۔ تو گویا اس میں سبق یہ تھا کہ جو نشانیاں جب بتائی جائیں جنتی کی، تو ہم یہ دعا کریں کہ مالک ہمیں یہ ساری خوبیاں عطا کر دے، اور اگر ہم میں نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں۔ اور جب جہنم کی نشانیاں پڑھیں تو پھر رب سے دعا بھی کریں کہ پروردگار بچا لے ہمیں کہ ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہوں، اور اگر ہوں ہمارے اندر تو پھر چن چن کر ان برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ تو غافل اور بے خبر ہیں۔ پھر نفس و خواہش کی بندگی میں آیات ربانی جھٹلانے والوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے اس کا تذکرہ ہوا، اور پڑھ سنائیے انہیں حال اس کا جسے دیا ہم نے علم اپنی آیتوں کا، تو وہ کترا کر نکل گیا ان سے، تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، تو ہو گیا وہ گمراہوں میں، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ ان آیتوں کے باعث، لیکن وہ تو جھک گیا مستی کی طرف اور پیروی کرنے لگا اپنی خواہش کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی ہاں پہ، اور اگر تو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ تو یہ جو اپنے نفس اور خواہش کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو چھوڑ کر، تو ان کے لیے کہا گیا، ان کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر شرک کی مذمت کی گئی، کہا کیا وہ شریک بناتے ہیں اسے جس نے پیدا نہیں کی کوئی چیز، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کو مدد پہنچانے کی، اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اے کفار، بے شک وہ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح، تو پکارو انہیں، بس چاہیے قبول کریں تمہاری پکار کو اگر تم سچے ہو۔ کہا پکار کے دیکھ لو، اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، وہ سچے ہوتے تو جواب دیتے، وہ تو جھوٹے خدا ہیں تمہارے، تم کیوں ان کو پکارتے ہو اور کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مذمت کر دی گئی۔ اور پھر فرمایا اگلے عنوان میں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت عذاب کا باعث ہے، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے احکام پہنچائے، اور پھر جو اپنے عمل سے جو کر کے دکھایا، وہ سب ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل تقلید، اور اس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ کہ کافروں سے جہاد کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں، اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ وجد اس کے اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جی، بندہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ پیٹھ دکھائے بھاگ جائے جہاد سے، اس کو تو ہمہ وقت اپنے دین کی دفاع میں سینہ سپر رہنا چاہیے، اور یہی اس کی شان ہے۔ مگر نہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ایسا اگر کریں تو ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ کا غضب ان پہ ہوگا، جو میدان جہاد سے بھاگ جاتے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر کفر کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے روگردانی کی ممانت، یعنی تم روگردانی نہ کرو اللہ کی اطاعت سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور روگردانی نہ کرو اس سے حالانکہ تم سن رہے ہو، اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، بے شک سب جانوروں سے بدتر وہ اللہ کے نزدیک بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور پھر آخر کی طرف بڑھتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی فرائض منصبی سے پہلو تہی کر کے اللہ جل شانہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو۔ یہ جو تمہارے انفرادی اور اجتماعی فرائض ہیں ان سے پہلو تہی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے،
اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یعنی اللہ کے ساتھ بھی امین رہو، امانت سے معاملہ کرو، اور لوگوں کے ساتھ بھی امانت سے معاملہ کرو. اور یہی حکم ہے. بے ایمانی اور ڈس آنیسٹی جو ہے اس کو قرآن اپروو نہیں کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ امانت دیانت کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر کافروں کے مال خرچ کرنے کا انداز اور ان کی حسرتیں اور عذاب. کہا بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے. پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت افسوس. پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. تو گویا کافر جو ہے وہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ اسلام کا راستہ روکے. کافر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور یہ خرچ کرنا پھر ان کو قیامت کے دن افسوس کا باعث بن جائے گا کہ کاش وہ اپنا مال اس طرح خرچ نہ کرتے. تو احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقصد سے عنوان تھے 9ویں پارے کے، جو کرنے کے کام تھے اور جو نہ کرنے کے آپ نے سماعت کیے. اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.